अस्सलाम वालेकुम साथियों, उड़ान की इस नशिस्त में खुश आमदीद। ये यूनिसेफ पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न की मुश्तरका काविश है जो हर हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त आप देखते हैं, और हम बात करते हैं बच्चों की उस उड़ान की जो उनको भरने में हमने मदद देनी है, अपॉर्चुनिटीज़ की सूरत में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की सूरत में, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, उनकी न्यूट्रिशन की सूरत में। आज एक कहानी आपको सुनानी है। कहानी ये कि जब आज से तकरीबन 33-35 साल पहले मैंने अपने इस रेडियो टीवी के सफ़र का और इस करियर का आगाज़ किया, तो हमारे इसातिज़ा ने एक बात कही जिसका मतलब अब जाके कहीं समझ आना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो बेटा टीवी और रेडियो का काम है ना, इस पर जो बोलने का काम है, एंकरिंग का काम है, ये एक पेरेंट की तरह का काम है। टेलीविज़न की स्क्रीन जो है वो थर्ड पेरेंट है, रेडियो की आवाज़ थर्ड पेरेंट है। हमने सुना, बस कान में बात आई, समझ आई, नहीं आई। लेकिन आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि अब तो शायद सिर्फ रेडियो टेलीविज़न नहीं, अब आपका इंस्टाग्राम भी आपका पेरेंट है बच्चे का, अब टिकटॉक भी बच्चे का पेरेंट है, अब फेसबुक भी, स्नैपचैट, बच्चों के पास एक दुनिया है। लेकिन इस सब को आज हमने डिस्कस करना है कि एक इफ़ेक्टिव, पॉजिटिव, रिस्पॉन्सिबल, सेंसिबल पेरेंटिंग क्या होती है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले समझें कि पेरेंटिंग है क्या। अरे गए वो वक्त कि बस बच्चे जो हैं वो सांझे ख़ानदान में पल जाया करते थे, चचा ने कोई बात बताई, कोई फुप्पो ने कही, कोई खाला ने कही, अम्मी अब्बा ने कही, दादी से कुछ सुना। अब भाई काम बड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए कि काम आ गया है इधर, है ना, इधर भी आ गया है, और वैसे भी स्कूल और दुनिया के बहुत से झमेले। तो आज हमने दो मेहमानों को बुलाया और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पेरेंटिंग यानी बच्चों को पालना होता क्या है, पेरेंट कौन होता है। हम तो ये समझते हैं पेरेंट्स भाई अपने पेरेंट्स को बुलाओ, यानी कि अम्मी अब्बू। नहीं नहीं, माहिरीन कहते हैं अब इसकी डेफिनेशन भी बदल गई है और बढ़ गई है। सो आज की कहानी इनके से भी सुनते हैं कि इनके पास क्या है हमें बतलाने को। हमारे साथ मौजूद हैं गजाला फरीद साहिबा जो कि सोशल एंड बिहेवियर चेंज ऑफिसर हैं यूनिसेफ पाकिस्तान में। गजाला, वेलकम टू PTV, वेलकम टू उड़ान। थैंक यू तौसीफ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, शुक्रिया। खदीजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, खदीजा खान जो कि CEO हैं पाकिस्तान अलायंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड। खदीजा, आप भी बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज रखती हैं इस लव्स पेरेंटिंग के हवाले से ना। खदीजा बड़ी पैशनेट भी हो जाती है, गुस्से में भी आ जाती हैं। जी जी बिल्कुल। कैसे मिजाज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू PTV, वेलकम टू थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। चलें जी, मेरा ख्याल है गजाला खदीजा से ही बात शुरू करते हैं और इनसे डिफाइन कराते हैं, या आप डिफाइन करें कि पेरेंटिंग है क्या, बच्चों को पालता कौन है असल में। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। किसी भी सोसाइटी की अगर आपने तामीर करनी है और कोई अच्छा माशरा, हेल्दी माशरा बनाना है, तो उसमें जो की लोग होते हैं वो आपके बच्चे होते हैं, ठीक है ना। और आपके बच्चों की परवरिश, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी तरबियत करने में सबसे जो अहम रोल प्ले करते हैं वो पेरेंट्स हैं। लेकिन अभी आपने ख़ुद कहा कि बच्चे के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, एक तो वो पेरेंट्स हैं जिनसे वो बच्चा पैदा हुआ है, वो उसके माँ बाप है। लेकिन रिसर्च हमें ये बताता है, साइंस हमें ये कहता है, साइंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है या साइंस ऑफ चाइल्डहुड है, वो हमें ये बताता है कि बच्चे को जो भी केयर देता है, जो भी बच्चे का केयर प्रोवाइडर है, चाहे वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी है, नाना नानी है, अंकल्स है, उनकी जो मामू फूफियाँ, चचा फुप्पो, और फिर जो सिबलिंग है, अगर बड़े बहन भाई है, वो भी पेरेंट का रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो भी बच्चे को केयर देते हैं। अब इन सब को हम पेरेंट्स कह सकते हैं। तो अगर हम इन सब को अगर हम पेरेंट्स कह सकते हैं तो जो पेरेंटिंग का प्रोसेस है उसको समझना होगा। आपने ख़ुद कहा कि बच्चे की सेहत का ख्याल रखना, उसकी तालीम का ख्याल रखना, उसकी खुराक का ख्याल रखना, प्रोटेक्शन देना, लेकिन इसमें एक अहम बात जो आपने मिस की, बच्चे को प्यार देना। उसी के ऊपर ही आपने हर चीज़ बिल्ड करनी है। अगर आपने बच्चे को प्यार दिया, आप उसके हाथ में फ़ोन दे के अपनी ज़िम्मेदारी से फ़ारिग ना हो जाएं, आप बच्चे से कनेक्ट हो जाएं, आप बच्चे को प्यार दे, बच्चा आप पे ट्रस्ट कर सके, आप बच्चे को एहतराम दे,
ہمارے کلچر میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو کیا ہم احترام دے دو، اس کو ہم کیا سنیں، یہیں سے ہی کام خراب ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بچے کو شروع سے ہی نہیں سنا ہے، اس کو سوال کا موقع نہیں دیا ہے، اس کو پیار نہیں دیا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنی بونڈنگ کریٹ نہیں کی ہے، پھر معاملہ وہیں سے بگڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں بچوں کو فری زیادہ نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ نہیں، وہ ظاہر ہے اس کے لمٹس ہیں نا، آپ ان کو بہت زیادہ غیر ضروری طور پر پیمپر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو پیار ہے وہ بہت سارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ آپ پیار کے ذریعے بچے سے جو پیرنٹ کی جو بونڈنگ ہے وہ ہوتی ہے، بچہ آپ سے کھل کے بات کر سکتا ہے۔ ابھی جو آپ پچھلے اس میں شو میں بات کر رہے تھے کہ بچے کھل کے اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتے ہیں، بچے چیزیں چھپاتے ہیں، اسپیشلی جب وہ کوئی اجنبی ان کو تھریٹ کرتا ہے یا کوئی ایڈورس سچویشن میں بچہ چلا جاتا ہے، تو وہ ماں باپ سے شیئر نہیں کرتا۔ تو وہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ گیپ ماں باپ نے شروع سے خود کریٹ کیا ہے، ایک خوف کریٹ کیا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں، ہماری بات اس کو سننی چاہیے اور ہم ہی سب جانتے ہیں، اس کو کچھ نہیں پتہ۔ اس مائنڈ سیٹ سے ہمیں نکلنا ہے، بچے کو بہت کچھ پتہ ہے۔ اور پھر جو سائنس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایون بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا جو برین ڈیولپ ہوتا ہے، بچہ پیٹ کے اندر ہی آپ کی گفتگو، اس کی سراؤنڈنگ میں جو بھی انٹریکشن ہوتا ہے، جو بھی گفتگو ہوتی ہے، وہ بچہ سنتا ہے۔ تو اس پورے انٹریکشن کا، اس انوائرمنٹ کا بچے کی شخصیت پہ، اس کی اپ برنگنگ پہ آلریڈی اس کی پیدائش سے پہلے ایک اثر شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ انٹرسٹنگ۔ اچھا غزالہ، آپ کی جو اسپیشلٹی ہے وہ بچوں اور اس ساری کہانی کے اندر جو ان کی تعلیم، جو ان کا ایجوکیشن سائیڈ ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں بتائیے کہ وہی ہے کہ خوف اور احترام کا ایک وقت تھا کہ استاد کا بھی ایک تھا کہ بس ٹیچر، لیکن اب بہت بات ہوتی ہے کہ استاد بھی ایک دوست بن جائے۔ توثیق، بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے، اور جو بھی خدیجہ کہہ رہی تھی اس میں ایک اور ایلیمنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بچوں کے کھیلنے کا ایلیمنٹ ہے۔ ہم سب تعلیم میں اور چیزوں میں اتنے بزی ہو گئے ہیں اور بچوں کو اتنا مصروف کر دیا کہ ہم کو کھیلنے کا وقت نہیں دیتے۔ اور جس طرح انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ بانڈنگ، تو وہ بانڈنگ اکثر کھیلنے میں ہو سکتی ہے اگر والدین بچوں کے ساتھ خود کھیلیں۔ ہم نے ایک ریسنٹلی ایک اسٹڈی کی، کوالٹیٹیو ایک انالیسس کیا، یونیسیف نے کیا، اور ہم نے تقریباً 5 ڈسٹرکٹس میں، 4 صوبوں میں والدین کے ساتھ فوکس گروپ ڈسکشنز کیے، ٹیچرس کے ساتھ ڈسکشنز کیے، اور ہم نے بچوں کے ساتھ بات چیت کی۔ تو جہاں والدین کے اپنے کچھ پوائنٹس تھے کہ کیوں ان کی انوالومنٹ بچوں کی تعلیم میں اتنی زیادہ نہیں ہے، اور کیوں ٹیچر ساتھ ان کی انوالومنٹ زیادہ نہیں ہے، ٹیچر کو اپنی شکایات تھیں کہ پیرنٹس ملنے نہیں آتے، وہاں جو بچوں کی سب سے اہم شکایت تھی وہ یہ تھی کہ پیرنٹس ہمیں کھیلنے کا وقت نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بچہ وہ اچھی باتیں سن سکتا ہے، وہ اچھی آوازوں کو پہچان سکتا ہے۔ تو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کتنی اہمیت ہے ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ جب کھیلے، وہ ارلی اسٹیمولیشن جو ہوتی ہے، جو ماں اس کے ساتھ کھیلیں، باتیں کریں، اس کی اہمیت۔ پھر جب وہ بچہ بڑا ہو کے 2-2.5 سال کی عمر میں جو ارلی ایجوکیشن میں، جو چائلڈہڈ ایجوکیشن میں چلا جاتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سارا فوکس صرف اس بات پہ رکھتے ہیں کہ بچہ تعلیم حاصل کر لے، اور تعلیم حاصل کرنے میں ہمارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ بچہ اسکول چلا جائے، اس اسکول میں جا کے اس نے کیا پڑھا، اس اسکول میں جا کے اس نے کیا کیا، اس اسکول سے واپس آ کے اس نے کیا کیا، اس کے اندر مجھے لگتا ہے ایک ایلیمنٹ مسنگ ہے۔ یہ ایک تکون ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کونے پہ پیرنٹ کھڑا ہے، کونے پہ ٹیچر کھڑا ہے، ایک طرف اسکول ہے، مینجمنٹ ہے، اور بچہ بیچارہ درمیان میں کہ ڈلا سہما کھڑا ہے۔ ٹیچر چاہتا ہے کہ بچہ پڑھ لکھ جائے اور وہ ہوم ورک کر کے آئے اور وہ ساری باتیں مانے، پیرنٹ چاہتا ہے کہ بچہ پڑھ لکھ جائے، ساری باتیں مانے، کچھ بڑا افسر بن جائے، اچھے نمبر لے، اچھے نمبر لے لے۔ اس سب کے اندر، اسکول کے اندر سب، لیکن اس سب کے اندر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ بچہ کیا چاہتا ہے، اور اس بچے کا اندر صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ کھیلے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے پیار سے بات کرے، جیسے انہوں نے کہا کہ پیار بچے کے لیے بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ اس سے بات کریں۔ ہم نے 4 صوبوں میں 4 ورکشاپس کی جہاں پہ ہم نے ان سارے اسٹیک ہولڈرس کو بلایا، پیرنٹس کو بلایا، بچوں کو بلایا، ایک جگہ بٹھا دیا سب کو، اور سب سے کہا ایک دوسرے سے گلے شکوے کریں، بات چیت کریں۔ اچھا، تو بچوں نے یہ کہا کہ ہمارے والد جب گھر آتے ہیں، آتے ہی وہ موبائل پہ لگ جاتے ہیں اور ہماری بات نہیں سنتے۔ سنا آپ نے؟ تو وہ ہماری بات نہیں سنتے۔ ٹیچرز کہتی ہیں کہ پیرنٹس اسکول آ کے ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے۔ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ٹیچرز ہم سے اچھی طرح بات نہیں کرتی ہیں، ہم سے ڈانٹنے کے لیے بلاتی ہیں، شکایت ہو تو بلاتی ہیں، کسی اچھے موقع پہ بھی بلائیں، جیسے کوئی تہوار منائیں، کوئی میلہ کریں، ہمیں اس پہ بلائیں، ہم آئیں، ہماری بات چیت ہو جس پہ گلا شکوہ نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں جب آپ نے تینوں سے سنا، وہ چاہتے سب کیا ہیں؟ سب چاہتے ہیں کہ بچے کی اچھی نشو نما ہو، بچہ اچھا ایک انسان بنے، وہ ترقی کر جائے، لیکن اس سب میں مس ہم کیا کر رہے ہیں کہ بچہ خود کہ بچہ کیا چاہتا ہے۔
اور وہ بچہ خوش کب ہوگا؟ جب اس کو ماں باپ کی توجہ ملے گی، جب اس کو ٹیچر سے اچھی تعلیم ملے گی، اور وہ سب تبھی ممکن ہے جب والدین جو ہیں، جو ایک اینگل استکون کا جو ایک حصہ ہے، وہ بچوں کو صرف اسکول نہ بھیجیں بلکہ اسکول سے واپس آنے کے بعد گھر میں ان کو تھوڑا ٹائم دیں، 10-15 منٹ ان سے پوچھیں آج آپ نے کیا کیا۔ جب ہم والدین سے یہ بات کرتے ہیں تو اکثر والدین میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی ہوم ورک میں مدد نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہوم ورک میں مدد کرنا ضروری نہیں ہے، آپ ان کو صرف 15-20 منٹ بٹھا کے یہ پوچھ تو سکتے ہیں آج آپ نے کیا کیا، ان کے ساتھ چھوٹی سی گیم کھیل سکتے ہیں، کم از کم گھر میں ایسا ماحول تو دے سکتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا جہاں بیٹھ کے اچھی طرح سے ہوم ورک کر سکیں، ان کو صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جا سکتا ہے، اچھا کھانا دیا جا سکتا ہے۔ تو اکثر جب ہم پیرنٹس سے بات کرتے ہیں نا کہ انوالومنٹ ان کی ہو جائے چیزوں کے اندر، تو پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی ایک ایسی بات کریں جس میں ان کے پیسے خرچ ہوں گے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی شفقت، تھوڑے سے پیار، 15-20 منٹ کی وقت سے پیسے خرچ نہیں ہوتے۔ صرف یہ پوچھ لیں کہ آج دن بھر تم نے کیا کیا، بالکل، اور تو اس میں یہ آپ والی کو بہت ساری چیزیں ایسی بھی مل جائیں گی جو شاید کوئی ریڈ فلیگ بھی آپ کو کہیں نظر آ جائے گا۔ بالکل۔ اچھا خدیجہ، میں آگے بڑھنے سے پہلے ان کا جو پوائنٹ ہے کہ کھیل کیوں ضروری ہے بچے کے لیے، اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے انکلوڈنگ ٹیچرز، ہم سب کا، کہ شاید کھیل وقت کا ضیاع ہے، بچہ کھیلے گا تو شاید وہ اپنا ٹائم ضائع کرے گا۔ ایسا نہیں ہے، پلے بیس لرننگ پوری دنیا میں ایک لرننگ اپروچ ہے، اور سب سے زیادہ بچہ تب سیکھتا ہے جب اس کو پلیجر ملتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے، اس کے جو سیکھنے کے دریچے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ بچے کو جب آپ سٹریس میں رکھتے ہیں تو بچہ نہیں سیکھتا ہے۔ مثلا ہم ریپیٹڈلی کہتے بچہ ہوم ورک کرے، اس ہوم ورک میں کیا ہوتا ہے، صرف لکھنے پڑھنے کی باتیں ہوتی ہے، اور جو لکھنا پڑھنا ٹھیک ہے، وہ اس بچے کی اوور آل جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کا ایک پارٹ ہے، جبکہ بچے کی جو شخصیت سازی ہے، بچے کی کردار سازی ہے، بچے کو آپ نے ایک خوبصورت انسان بنانا ہے، ایک کامیاب انسان بنانا ہے، تو بچے کے سوشل ایموشنل جو ڈیولپمنٹ ہے، یا بچے کے جو سوشل ایموشنل سکلز ہیں، ان کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا ایک بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر جا کے کھیلے گا تو پتہ نہیں چوٹ لگ جائے گی، خون نکل آئے گا، لڑ پڑے گا، دس از آل پارٹ آف لائف۔ ایگزیکٹلی، یہ مس پرسیپشن ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ کھیل میں بچہ سوشلی ایموشنلی ڈیولپ ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلتا ہے، دوستیاں بھی کرتا ہے، لڑتا بھی ہے، اس میں وہ چیزیں شیئر کرنا سیکھتا ہے، اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہے، وہ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ مقابلہ کرنا سیکھتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ لٹریسی نیومریسی میں نہیں سکھا سکتے ہیں۔ جبکہ ہمارا پورا فوکس کیا ہوتا ہے، ٹیچر کا بھی فوکس لٹریسی نیومریسی ہے، پیرنٹ کا بھی یہی ہے کہ میرا بچہ اچھا گریڈ لے لے، میرا بچہ آگے کسی اچھے ادارے میں پڑھے، لیکن اس کو ایک اوور آل ایک اچھی بیلنس شخصیت بنانے کے لیے اس کے شخصیت کے جو یہ پہلو ہے جس میں آپ نے اس کو ایمپتھی اس کے اندر کریٹ کرانا ہے، اس کے ایموشنز کو ریگولیٹ کرانا ہے، اس کو پیشنس سکھانا ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنا سکھانا ہے، دوسروں کی مدد کرنا سکھانا ہے، پریکٹیکل لائف میں جو اس کو یہ چیزیں سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے۔ چوٹ لگنا اور خون نکلنا تو یہ بڑا مطلب وہ بچے جن کی گھٹنے نہیں چھلے سائیکل سے گر کے یا کونیوں پہ چوٹیں نہیں آئی، بہت کچھ مس کیا، بہت کچھ مس کیا۔ مثلا یہ چیلنجز ہے جن کو وہ فیس کر کے، یہ پرابلمز ہے جن کے وہ ایشوز خود ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے اس اپروچ کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے کہ یہ جو پلے فل پیرنٹنگ ہے، انہوں نے کہا کہ ماں باپ بچے کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ماں باپ سمجھتے ہیں کھیلنا شاید اس میں ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اصل میں وہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہو گئے بہت بڑے، جی اب میں بچے کے ساتھ کیا مطلب کیا کھیلوں، بیڈمنٹن یا پٹو گرم کیا کھیلوں میں۔ ایگزیکٹلی، اس میں توثیق جو سب سے اہم بات آپ نے میرے خیال میں شروع میں کی تھی کہ ہم پیرنٹنگ کو بس ایسے ہی جسٹ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ پیرنٹنگ جس طرح ٹیچر بننے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، اسی طرح پیرنٹنگ کے لیے دنیا کا نالج اویلیبل ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں سائنٹیفک بیسک جو ہمارا ٹریڈیشنل جو وزڈم ہے یا جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم استعمال ضرور کریں، لیکن جو سائنٹیفک طریقہ ہے پیرنٹنگ کا کہ بچے کو کس طرح سے ہم نے ریز کرنا ہے،
بچے کو انوائرمنٹ کس قسم کا دینا ہے. جیسے میں نے گزارش کی کہ پیدائش سے پہلے ہی بچہ آپ کی اچھی بری بات سنتا ہے. دیکھیں ہمارے بزرگوں کی جو چیزیں تھیں وہ بھی بہت زبردست اور بہت جی. اچھی، لیکن وہ اس وقت کے بچے کے لیے تھی. آج کا بچہ وہ بچہ نہیں ہے جو ہم بچے تھے. نہیں، آج کے بچے کے لیے بزرگوں کی اتنی ہی ضرورت ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کو بھی تو بتا سکتے ہیں. مثلاً ریڈنگ ٹو چلڈرن یا ٹیلنگ اے اسٹوری ٹو چلڈرن، وہ ایک بہت اہم، وہ نانی خالہ کی جو رات کو سونے سے پہلے کہانی ہوتی تھی، وہ تو بہت آپ کی بونڈنگ کے لیے وہ تو ایک اہم ٹول ہے جو آپ بہت افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں. اب کہانیوں کو آپ تھوڑا چینج کریں نا جی. کہانی بتائیں کہ ایک لڑکی تھی، اس کا نام سریا تھا، اور وہ جناب انٹرنیٹ پہ گئی، یوٹیوب پہ جا کے، اور وہاں پہ آپ کو اس کو میسج، کیونکہ آج کل کے بچے کی یہی دنیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ہمارے ساتھ غزالہ اور خدیجہ موجود ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو پھپھو ٹک ٹاک ہے اور چاچو فیس بک ہے اور خالہ انسٹاگرام ہے، ان سے بچوں کی یہ کیسی پیرنٹنگ کر رہے ہیں اور ان سے کیسے بچوں کو بچا کے رکھنا ہے، اور اس کے فائدے کیا ہیں. ضروری نہیں کہ نقصان ہی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس پہ ہم غزالہ اور خدیجہ سے بات کریں گے. یہ ہے اڑان، رہیے میرے ساتھ. اڑان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. غزالہ فرید اور خدیجہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج بات ہو رہی ہے کہ پیرنٹنگ کیا ہے، بچوں کو پالنا کیسے ہے. $1 ملین کویسچن ہے، لیکن اس $1 ملین کویسچن کا انڈیا سے ماہرین $1 ملین ایڈوائز بھی دیں گے اور مشورہ بھی دیں گے. تو اب جناب پروگرام کے اس حصے میں آپ دونوں سے 3 مشورے ہمیں چاہیے کہ اب پریکٹیکلی کرنا کیا ہے. خاص طور پہ غزالہ وہ پیرنٹس کہتے ہیں اچھا جی باتیں تو بڑی ہمیں اچھی توثیق، ادھر بیٹھ کے بڑی عالم بنا ہوا تھا، بچوں کی تربیت کا اسپیشلسٹ، ساتھ اس نے 2 اور اسپیشلسٹ، اور بھئی ہمیں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے. غزالہ صاحبہ یہ بتائیں مسئلے کا حل کیا ہے. 1 2 3. لیکن جی بہت آسان حل ہے جس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، جو لگے گا صرف تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا وقت. تو ہم نے جو باتیں میں کر رہی ہوں یہ ساری ریسرچ یا تحقیق کی بیس پہ ہیں جو ہم نے ریسنٹلی کمپلیٹ کی ہے. اور اس میں جب ہم نے نہ صرف مسئلے دیکھے، اس میں ہمیں سجیشنز بھی آئے، ریکمنڈیشنز بھی ملے پیرنٹس کے، ٹیچرز کے. تو پہلا جو پیرنٹس کر سکتے ہیں، میں ٹیچرز پہ اور بچوں میں بعد میں آؤں گی، جو پیرنٹس کر سکتے ہیں وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کم از کم شام کو صرف 15 منٹ ٹھیک ہے جی کے لیے اپنے بچوں سے بات چیت کریں. یہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت ہم نے لاک کر دیا گھڑی کے حساب سے 15 منٹ. آپ نے کم از کم 15 منٹ، آپ زیادہ ٹائم دینا چاہتے ہیں زیادہ دے دیں. اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو صرف یہ پوچھ لیں آج کیا کیا، کیسے کیا. اگر پڑھے لکھے ہیں تو ہوم ورک میں ہیلپ کر دیں، ساتھ بٹھا دیں بچے کو کچھ کرنے کے لیے، اور اس کو ایسے ساتھ توجہ دیں کہ اس بچے کو لگے کہ آپ واقعی اپنی پوری توجہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور برائے مہربانی اپنا فون اس وقت استعمال نہ کریں جس وقت آپ ان بچوں کے ساتھ بات چیت کریں، کیونکہ بچوں کی شکایت یہی ہے کہ والدین ہماری بات توجہ سے نہیں سنتے، فون کو دیکھتے رہتے ہیں. کہتے ہیں بھائی ایک دو ہوتے ہیں نا، ہاں تو بھائی میں سن رہا ہوں نا، میں کانوں سے سنتا ہوں. مطلب نہیں، یہ نہیں ہے کہ کانوں سے سنتا ہوں. آپ نے پورا فون سائڈ پہ رکھ کے اس وقت کوئی ٹی وی کا کوئی پروگرام اڑان بھی نہیں دیکھنا اس وقت. آپ نے اگر بچوں سے بات کرنی ہے تو آپ نے بچوں سے بات کرنی ہے. غزالہ یہ کہہ رہی ہے وہ کوالٹی ٹائم ہو، وہ 15 منٹ صرف اور صرف آپ اور آپ کا بچہ، اور اگر گھر میں 2-3 بچے ہیں تو ان کو اکٹھے بٹھا کے بھی گپ شپ کی جا سکتی. کوالٹی ٹائم دینا ہے 15 منٹ گھڑی کے حساب سے کم از کم. آپ کا مشورہ جی. پیرنٹس رول ماڈل ہوتے ہیں، اور پیرنٹس کو جیسے آپ نے خود کہا کہ جب خود وہ موبائل دیکھتے ہیں تو وہ بچے سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ وہ موبائل نہیں دیکھے گا. آپ نے اگر اپنے بچے کو ایک پراپر فریم ورک دینا ہے، سب سے پہلے ضروری ہے کہ بچے کا کوئی روٹین ہو، بچے کے اٹھنے کا، اسکول جانے کا، آنے کا، کھیلنے کا، پڑھنے کا روٹین ہو. ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ وہ روٹین آپ بہت خوبصورت ایک ٹائم ٹیبل میں لکھ کے لگائیں، لیکن آپ اور بچے کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بچے نے کب کھیلنا ہے اور اس کو روز کھیلنے کا موقع دے دے. ٹھیک ہے. اور بچے نے کب اٹھنا ہے، بچے نے کب سونا ہے، یہ تمام فریم ورک. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ خود بھی وقت پہ سوئیں گے تو بچہ بھی وقت پہ سوئے گا. ایگزیکٹلی. اور جب آپ بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ کے آپ کوئی بک پڑھے، اپنا ہوم ورک کرے، تو اس دوران ضروری ہے کہ آپ خود بھی کوئی اس طرح کا کام کریں. ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں ہے آپ اپنا فون نکال کے یا لیپ ٹاپ نکال کے اس پہ کام شروع کریں. آپ کتاب لے لیں. اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر ریڈنگ کلچر جو آج کل انفارچونیٹلی ختم ہو گیا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے،
اگر وہ کلچر واپس لانا ہے, اس کو پروموٹ کرنا ہے, تو آپ نے اپنے بچے کے سامنے کتاب لے کے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کم سے کم 15 منٹ, ٹھیک ہے چھوٹے بچوں کے لیے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ کافی ہے, لیکن تھوڑے بڑے بچوں کے لیے 1 آپ گھنٹہ کم از کم دے دیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ ریڈنگ کلچر آپ شروع سے بچے کا اگر کتاب کے ساتھ وہ بانڈنگ کریٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا بچہ کتاب کی طرف نہیں آئے گا. اور انفارچونیٹلی یہ جو کووڈ کے بعد بچوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ زیادہ تر وہ ہر چیز وہ اسکرین پہ دیکھتے ہیں. ان کا ہوم ورک بھی اسکرین پہ آتا ہے, وہ اپنے ٹیچر سے بات بھی اسکرین پہ کرتے ہیں, اور ٹیچرز ماں باپ کے ساتھ بھی کمیونیکیشن اسی پہ کرتے ہیں. اور وہ جو ایک ہیومن ایلیمنٹ تھا وہ بیچ میں سے بالکل غائب ہو گیا ہے, اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مطلب جب یہ نہیں کہ تم بیٹھ کے پڑھو, خود بھی پھر ساتھ وہی کریں, کیونکہ آپ رول ماڈل ہیں نا, کھیلیں اس کے ساتھ, پڑھیں اس کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اور اگر بہت چھوٹے بچے ہیں جو خود نہیں پڑھ سکتے, ان کو آپ گود میں بٹھائیں, ان کے لیے کوئی کہانی پڑھے, آپ کوئی اخلاقی سبق آپ سکھائیں. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو آپ زبانی کوئی قصہ کہانی جو بھی ہے وہ گھڑ لیں, بنا دیں, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے بچے کے لیے. لیکن آپ بچے کو وہ کوالٹی ٹائم دے دے, بچے کو یہ احساس ہو کہ وہ اپنے اسپیشلی میں فادرز کے لیے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ پرسیپشن ہے کہ زیادہ تر جو بچوں کی اپبرنگنگ ہے ماں کی ذمہ داری ہے. ماں کی ذمہ داری ہے, ماں نے ہی بچوں کو بڑا کرنا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نا خدیجہ کو غصہ آتا ہے, مجھے غصہ تب آتا ہے جب فادرز کہتے ہیں نہیں یہ تو ماؤں کی ذمہ داری ہے. نہیں, پلیز آپ کی بھی ذمہ داری ہے. غصہ بڑا ضروری ہے. اور اگر پازیٹیو غصہ ہے. ایگزیکٹلی. اور فادرز جب تک انگیج نہ ہو, بچے کی زندگی میں خلا رہ جاتی ہے جو بعد میں کبھی بھی وہ فور ایور رہ جاتی ہے, کبھی بھی پر نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر آپ نے بچے کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, آپ نے بچے کے ساتھ اپنا بونڈ کریٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے, تو اس سے پلیز آپ اپنے گود میں اٹھائیں, اس کو پیار دے دیں, اس سے بات کریں, اس کو سنیں, اس کو سوال کا موقع دے دیں. یہ چیزیں ہیں, یہ بیسک چیزیں ہیں. غزالہ کے اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے میں ایک اور چیز ویسے ذہن میں آ رہا ہے کہ اب تو خیر بہت کم گھروں میں ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تم یہ شرط کر, تمہارے ابا کو آنے دو نا, آج میں ان سے تمہیں, اچھا باپ کا بھی نا وہ خوف والا کردار بنا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, جو کہ بہت ایک غلط وہ ہے, ایک غلط طریقہ ہے. ہارش پیرنٹنگ پاکستان میں ورلڈ بینک کی ایک میں رپورٹ پڑھ رہی تھی, ہارش پیرنٹنگ ہوتی ہے. ایون لکھے پڑھے ماں باپ بھی ہارش پیرنٹنگ کرتے ہیں, بچوں کو اننیسیسریلی ڈانٹنا, ان کو اننیسیسریلی ڈسپلن کرنا. مطلب ٹھیک ہے, ان کو آپ ایک لائن ضرور ڈرا کرے, بچوں کو پتہ ہو کہ یہ آپ کی لائن ہے, یہاں سے اس کو آپ نے کراس نہیں کرنی ہے. لیکن ان کو آپ غیر ضروری طور پہ ڈرا دھمکا کے نہیں رکھ سکتے ہیں. 87% ہارش پیرنٹنگ ہوتی ہے ان کے ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں. 87% جو پیرنٹس ہیں وہ ہارش پیرنٹنگ کرتے, ضرورت سے زیادہ, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, جبکہ اس کو آپ پوزیٹیو پیرنٹنگ میں تبدیل کر سکتے ہیں. جی غزالہ, اب وقت ہمارا تقریباً اختتام پہ ہے, اب جلدی جلدی ایک دو ہمیں مشورے دیجیے. جی, دوسرا جو سب سے اہم مشورہ مجھے لگتا ہے وہ ٹیچرز کے لیے ہے. ٹیچرز بہت پڑھے لکھے ہیں, ان کی بہت عزت کرتے ہیں, اور ٹیچرز نے کچھ ریسنٹلی کوشش یہ کی ہے کہ والدین سے ذرا رابطہ بڑھائیں. تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ تھرو واٹس ایپ والدین سے زیادہ بات چیت کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اسکول کام جاتے ہیں, ملتے نہیں ہیں, ٹیچرز کو یہ شکوہ رہتا ہے, پیرنٹس کا شکوہ کمیونیکیشن. لیکن اس میں پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ڈیجیٹلی اتنے لٹریٹ نہیں ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ پڑھ سکیں. کئی کے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہیں, وہ ایکسیس نہیں ہے, تو اس سے کیا ہوا ہے کہ وہ ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ پیدا ہو گئی ہے. کچھ پیرنٹس سے رابطہ ہوا, کچھ سے رابطہ نہیں ہوا. تو جو پیرنٹس کا گلا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ ٹیچرز ہمیں اچھے وقت پہ بلاتے نہیں ہیں, ڈانٹ کے لیے بلاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسے کوشش کریں کہ وہ صرف ڈیجیٹل طریقے نہ اپنائیں, وہ کوئی ایسے طریقے اپنائیں جس سے والدین سے رابطہ ہو سکے. اور کبھی کوئی اچھی چیز ہے, کوئی بچہ اچھا تیار ہو کے آئے تو ماں باپ کو شکریہ کا پیغام بھیجیں. ایسے چھوٹے چھوٹے طریقے اپنائیں جس سے والدین کو خوشی حاصل ہو, اور ان کو لگے کہ اسکول ڈانٹ پھٹکار کی جگہ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بچہ اگر پرفارم ایجوکیشن میں اچھا نہیں بھی کر رہا تو اس میں اور بہت ساری کوالٹیز ایسی ہوں گی جن کوالٹیز پہ اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. اور ایک مشورہ بچوں کے لیے, اور بچوں کے لیے مشورہ یہ کہ وہ ڈیفینیٹلی پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی عزت ضرور کریں, لیکن کوشش کریں کہ جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ وہ اچھے مشورے دے سکتے ہیں وہ ان کو ضرور مشورے دیں. وہ ضرور کھیلیں جب ان کو وقت ملتا ہے, اور اپنی تعلیم پہ ضرور توجہ دیں, کیونکہ بہرحال ان کے والدین, ان کے ٹیچرز بہت کوشش کر رہے ہیں,
ان کو اچھا انسان بنانے کی اور ان کو پڑھانے کی. تو جہاں ان کو موقع ملتا ہے کھیلیں بھی ضرور, اور جب ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنا ہوم ورک بھی کریں اور اپنی پڑھائی بھی ضرور توجہ دیں. غزالہ نے کہا بھی شروع میں نے کھیلنے کر دیے, تو یہ نہ ہو بچے جو ہے وہ پڑھائی چھوڑ دیں, تو ذرا بچوں کو پڑھائی کرنی پڑھنا بہت ضروری ہے صاحب. نہیں بھائی, ہم نے غزالہ کی سیکنڈ بات نہیں سنی. ہم بچے, ہم نے صرف فرسٹ بات سنی, ٹھیک ہے, ہم نے کہا صرف کھیلنے کی بات سنی ہے, اس کے بعد ہماری وہ ٹی وی میں سے آواز نہیں آ رہی. ون لاسٹ مشورہ فرام یو. بالکل, اسپیشلی بچوں کے لیے میری بچوں سے یہ گزارش ہے کہ جو کچھ بھی ہم ایفرٹس کر رہے وہ آپ کے لیے کر رہے, اور اگر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ فون پہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے لمیٹڈ اسکرین ٹائم ہونا چاہیے. مثلاً ریسرچ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 2 سال تک کے بچے کو اپنے اسکرین دکھانا ہی نہیں ہے, وہ ڈیمیجنگ ہے, بچے کا جو فارمیٹیو وہ ہے. 2 مہینے کے بچے کے سامنے وہ فون رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ ایگزیکٹلی اس کو فیڈ کراتے ہیں. میرے اس پہ کئی پوڈ کاسٹ بھی میں نے ریکارڈ کرائے ہیں, اور اس پہ کافی اچھا فیڈ بیک بھی آیا ہے, اور کچھ لوگ کافی ناراض بھی ہو گئے کہ فون نہیں دیں گے تو بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے. تو پلیز یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں جب آپ 1 سال کے آپ کس فون سے کھانا اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں, کر لوں میں؟ جی. کچھ ثقافتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک بچہ ایک ماں باپ نہیں, پورا ایک معاشرہ پروان چڑھاتا ہے. تو یہ جو خدیجہ کہہ رہی ہیں یہ وہی بات ہے کہ اس معاشرے کے اندر ایون پڑوسیوں کا بھی ایک رول ہوتا تھا پرانے زمانوں میں. دیکھیں جب وہ بچے کو کسی مشکل جگہ پہ یا ایسی جگہ جاتا دیکھتے تھے جہاں وہ سیف نہیں ہوگا تو وہ اطلاع دیتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک پیرنٹنگ تھی نا جس میں سب لوگ شامل ہوتے تھے, وہ کہیں آہستہ آہستہ ہم لوگ ہٹتے جا رہے ہیں اس سے. تو مجھے لگتا ہے ہمیں وہ واپس لانے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے جدید تقاضوں کو بھی ضرور دیکھیں, ڈیجیٹل بھی ہو جائیں ہم, ماڈرن بھی ہو جائیں ہم, لیکن ساتھ ساتھ اپنی جو روایات ہیں, جو پرانی اچھی چیزیں ہیں ان کو نہ چھوڑیں ہم. آخر میں خدیجہ کوئکلی, کیا ایج ہے, آپ جیسے ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں, کس ایج تک بچے کو فون نہیں دینا چاہیے؟ 2 سال تک تو بالکل زیرو تو اس کے سامنے آئی نا, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ فون کیا چیز ہے. اور پھر 5 سال تک ہاف این آور, اور اس میں کوئی بھی اسکرین ہے, ہاف این آور سے زیادہ نہیں. ہاف این اور آور سے اپنا زیادہ جو فون ہے اس کی کیا عمر کو, میرا تو خیال ہے 15-13 سال سے. ایگزیکٹلی وہ بالکل بھی اس کا تو سچ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ میں نے کہیں نہیں پڑھا ہے, لیکن آپ کوشش کریں کہ بچے کو ان نیسیسریلی پیمپر کرنے کے لیے دیتے نا. خود میرے اپنے گھر میں ہوا, میرے بچے 12 سال کے تھے, ان کو ہم نے فون دیا اور اس کے کیا برے اثرات ہوتے ہیں وہ ہم نے خود فیس کیا ہے. تو ان کو اگر ضرورت ہے جیسے پڑھائی کے لیے ایگزیکٹلی ایک لمیٹڈ اور ایک کنٹرولڈ اس میں آپ ضرور دے دیں, کیونکہ اس میں ڈیزائریبل کانٹینٹ ہوتا ہے اور ایسا کانٹینٹ ہوتا ہے جو بچہ ایکسیس نہ کرے. تو یہ اس کے لیے پیرنٹس کو ویجیلنٹ ہو کے ضرور دے دے, لیکن ٹائم ان لمیٹڈ نہ ہو, ایک طریقے سے کنٹرول, اس پہ نظر ہو کہ بچہ بالکل کیا دیکھ رہا ہے اور کتنی دیر. ایگزیکٹلی. خدیجہ آپ کا, غزالہ آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کا شکریہ آپ نے اڑان میں آج ہمارا ساتھ دیا. اسکرین پہ موجود ہے ہمارا موبائل نمبر, یعنی کہ اڑان کا موبائل نمبر 034685666045 85666045. ذرا جلدی سے اٹھ کے اسکرین شاٹ لینا اس نمبر کا, اور اس کے بعد آرام سے جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہمارے اس پروگرام کے بارے میں جس کا نام ہے اڑان, یونیسیف پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی مشترکہ پیشکش ہے, اس کے بارے میں بتائیے, یا کوئی سوال پوچھنا چاہیں. جو ماہرین آتے رہتے ہیں ہر ہفتے اسی چینل پر اسی وقت آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, کوئی اپنا کوئی ایکسپیرینس ہے, بات کو آگے بڑھانا چاہیں, ہمارے ماہرین کی توجہ کسی اور پوائنٹ پہ دلانا چاہیں, کوئی ٹاپک ہو جس پہ آپ چاہیں کہ ہم بات کریں, آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے اس واٹس ایپ نمبر پہ. ملیں گے پھر, خوش رہیے, خدا حافظ.